बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, घमगोल से आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, आज घमगोल आने का जो मतलब था, ये कोहाट के पास एक वैली है, वो यहाँ पे ज़िंदा पीर साहब को सलाम भी पेश करना, अक़ीदत से बातें भी पढ़नी और उनकी तालीमात के बारे में जानना भी। ये वो ज़िंदा पीर हैं जिनका असल नाम तो हज़रत शाह साहब था, लेकिन आप फरमाते हैं, आपका कहना है कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हज करने गए तो उन्होंने इस जगह का नाम भी बताया घमगोल, और आपका नाम भी ज़िंदा पीर रखा। मुझे नहीं पता है रवायत कहाँ तक सही और गलत है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अपने वक्त से आगे के होते हैं। मिसाल के तौर पे छोटी सी बात देखिए कि ज़ुबैदा जो है हारून की बीवी थी और दजला के पास फिर रही थी, और वहाँ पे हज़रत बहलोल दाना जो हैं वो पाँव रख के रेत के घर बना रहे थे। तो ज़ुबैदा ने पूछा कि क्या बना रहे हो? कहा जन्नत के घर। कहा मुझे भी दो। कहा ले लो। घर गई तो पता चला, अपने शौहर से हारून से कहा कि मैं ये लेकर आई हूँ। कहा कितने पैसे बहलोल ने मांगे? कहा 1 दीनार। कहा देखो 1 दीनार में उसने तुम्हें लूट लिया। अगले दिन जो बादशाह ख़ुद था हारून, वो गया वहाँ पे और उसने भी कहा कि मैं भी देखता हूँ, इससे मांगता हूँ कि मुझे जन्नत के घर मिलेंगे। जब बहलोल दाना से पूछा कि मुझे भी जन्नत का घर दो, तो उसने कहा आधी सल्तनत लूँगा। आप वापस चले गए। वापस गए, रात को सोए तो रात को देखा कि क़यामत आ चुकी है और जन्नत में हारून जो है वो ज़ुबैदा के घर के सामने से गुज़र रहा है, और फ़रिश्ते जो है उन्होंने बादशाह को अपनी बीवी से मिलने से रोका। जब सुबह हुई तो वापस बहलोल के पास गए, कहा कि अब तो मुझे वो घर जो है वो ज़रूर दे जो तूने मेरी बीवी को 1 दिनार में दिया था, मुझे आधी सल्तनत में क्यों दे रहा है? कहा कि उसने बिन देख के ख़रीदा था, तू देख के ख़रीदना आया है। ख़वातीन हज़रात, कुछ लोगों की ये बरकत ज़रूर होती है, और हदीस आपको मुसलसल मिलेंगी ऐसी जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की। जब दुआ भी किसी को दे दी तो सहाबा उनको अपने कारोबार में शामिल किया करते थे। आज यहाँ आने का मकसद भी इन साहिब कब्र जो है, यहाँ पे जो साहिब मज़ार है, उनकी बरक़ात से फैज़याब होना भी है, उनके लिए दुआ करना भी है, और आपके लिए उनकी जो रहनुमाई है वो पहुँचाना भी है। आइए उनके जो गद्दी पे बैठते हैं, जो उनकी सजादा नशीन है, जो उनके पोते हैं, उनसे भी बात करेंगे, और लोगों से भी जो बाहर से भी आते हैं और यहाँ से भी, वो यहाँ पर आकर क्या हासिल करते हैं। आइए चलते हैं। ये किसका दरे नाज है, ये किसकी गली है, आस्था है ये, आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। आस्था है ये किस शाहे ज़ीशान का, मरहबा मरहबा। ज़िक्र करना जो है वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से करते हैं। कुछ खामोशी से करते हैं, कुछ ज़ोर से करते हैं, कुछ ज़र्ब लगाते हैं कल पे, कुछ ला इलाहा का करते हैं। ला इलाहा सवाए खुदा की कुछ नहीं है। पहले हर चीज़ का इनकार और फिर जिस चीज़ का इकरार है वो अल्लाह है और अल्लाह के रसूल है। यकीन कीजिए, कभी आंखें बंद करके आप भी ये ज़िक्र कीजिए कि अपने घर में बिस्तर पे बैठे हों या आप मुसल्ले पर हों, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। यकीन कीजिए कि मुसलमान का दिल जो है वो खुदा के करीब इस तरह खिंचता चला जाता है जिस तरह बच्चा माँ की तरफ भूख की हालत में जाता है। करके देखिएगा, यकीनन खुदा इसमें रहमत और बरकत डालेगा इंशाअल्लाह। नज़र हम इस वक्त मस्जिद के सहन में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत से दोस्त हैं। इनसे पूछते हैं कि जो आप पीछे ज़िक्र की आवाज़ सुन रहे हैं, ये ज़िक्र जो है ये कैसा है, क्यों है और इससे क्या हासिल होता है। हज़रत आपका नाम? काजी नूरुल हक। नूरुल हक साहब, आप ज़िक्र करने आते हैं यहाँ पे या कुछ और काम? यहाँ ज़िक्र के लिए आते हैं, यहीं से खुदा मुस्तफ़ा का रास्ता मिलता है।
اچھا اس ذکر کو آپ کب سے کر رہے ہیں؟ یہاں میں تو اپنے یعنی کہ ہوش کے بعد سے اب تک آ رہا ہوں اچھا جی، اپنے والدین کے ساتھ. کیا ملا کیا اس یہاں یہ روحانیت عشق مصطفیٰ کی دولت. آپ کا نام حضرت؟ محمد عاصم. عاصم، جب ذکر ہو رہا ہے اور ایک قلب کی کیفیت جو ہے وہ روشن ہو رہی ہے، اور حضرت ابھی آپ نے یہ بھی سنا کہ نماز کی طرف لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ تو سارا دائی کا طریقہ ہے، دعوت کا طریقہ ہے. اس میں نقش بند ہونا یا کسی سلسلے کو منسلک ہونا اس میں کیوں ضروری ہوا؟ مرشد کی نگاہ ہوتی ہے، وہ فیض اس سے ملتا ہے. فیض یہی کہ وہ اللہ کی محبت میں اور زیادہ وہ مطلب کہ زیادہ جتنی کہ اس کو قربت اللہ میں اور آسانی ہو جاتی ہے. حضرت ہم خدا کو جانتے ہیں رسول کی نسبت سے. جی بالکل. اور خیال مرشد کا رکھیں. آپ کو بات ٹھیک وجہ یہ کہ آقا تو جہاں حضور اسلام سب سے پہلے ہیں، مرشد کو بھی حضور کے عطیہ ہے. حضور میں ہمیں مرشد وسیلہ ہے، ہمیں حضور کی محبت کیا. ہم جب مرشد کی محبت میں جاتے ہیں تو ہمیں آقا کی محبت مل جاتی ہے، اور آقا کی محبت سے ہمیں قربت اللہ نصیب ہوتا ہے. خواتین حضرات، کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ بیرون ملک سے آئے ہوئے ہیں، آئیے ان سے بھی چل کے بات کرتے ہیں. محبت ہے اللہ کے رسول سے لوگوں کی کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر سے آتے ہیں، اور دربار جو ہیں خانقاہیں جو ہیں اسی وجہ سے بھری ہوتی ہیں. یہاں پہ میرے ساتھ بہت سے دوست ہیں جو کہ برطانیہ سے بھی آئے ہیں اور ساؤتھ افریقہ سے بھی آئے ہیں. آپ کا نام بھائی؟ جی محمد شفیق. شفیق، آپ کہاں سے ہیں؟ یو کے مانچسٹر، یونائٹڈ کنگڈم. مانچسٹر سے. آپ کا نام؟ محمد شراز. آپ ساؤتھ افریقہ سے. ساؤتھ افریقہ سے. آپ؟ ساؤتھ افریقہ. محمد اسماعیل ہے نام. اچھا محمد اسماعیل، اکثر کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ کافی ہیں، تو آپ ساؤتھ افریقہ سے یہاں کیوں آتے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو یہاں حاصل ہوتی ہے اور وہاں نہیں مل سکتی آپ کو؟ قرآن حدیث میں قوانین ہے، لیکن عمل یہاں ہوتا ہے، یہاں سے سیکھتے ہیں پریکٹیکلی. آپ کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ جو ہمارے ہاں صوفیہ کرام ہیں ان کے ہاں بھی بہت سی تقسیم ہو گئی ہے مختلف سلسلوں کی، جس طرح کے مسالک کی، مثال کے طور پہ کچھ لوگ آپ کی طرح باریش ہیں، کچھ لوگ ان بھائی کی طرح، کچھ ان بھائی کی طرح، ہر شخص اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ کس مسلک سے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھاوا دیتی ہیں دوری کا، یہ محبت نہیں بڑھاتی. یہ ضروری نہیں ہے، یہ سب مختلف ریورز ہے، دریا ہے، ندیاں ہیں جو سمندر تک پہنچتے ہیں نا. تو سمندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سارے ندی دریا جو وہاں تک لے جاتے ہیں انہیں. بس یہی ہے. بڑی خوبصورت بات کی کہ ساری ندیاں ہیں، جانا تو سب نے ایک ہی سمندر میں ہے. ندی کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. جو تصوف ہے یہ کیوں ضروری ہے دین کے لیے؟ اگر تصوف نہ ہو تو کیا دین مکمل نہیں ہوتا؟ اگر تصوف نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوئے گا، اس لیے کہ تصوف سے ہم سیکھتے ہیں، اور اگر اولیاء کرام نہ ہوتے اسپیشلی ساؤتھ افریقہ میں تو وہ دین وہاں تک نہیں پہنچتا. ساؤتھ افریقہ کے اندر آپ کے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیروں کی طرف جاتے ہیں، یا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے خود مانگنا ہے؟ ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں. جو پیر کی طرف بھی جاتے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، پیر کا وسیلہ لے کے مانگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو یہ مائک کا وسیلہ سے ہمارا براڈ کاسٹ ہو رہا ہے. اگر یہ مائک ہٹا دیں گے تو میرا آواز بھی نہیں جائے گا. تو اس لیے اولیاء کرام، شکر ہے ہمارا جو بات بھی کر رہے ہیں اولیاء کرام نے سکھایا ہے، ان کا کرم سے میں آج بول رہا ہوں، یہ ورنہ میرا اردو اتنا نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. نظروں کو شوق دید ہے، منگتوں میں جشن عید ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی.
بابا جی آپ کا نام؟ غلام سر، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بڑگاؤں سے، اسلام آباد بڑگاؤں۔ اسلام آباد سے؟ بڑگاؤں سے۔ تو وہاں اسلام آباد میں اور پنڈی میں تو خود بڑے بڑے بابے بیٹھے ہیں، بڑے پیر بیٹھے ہیں، اب یہاں کیا لینے آئے کوہاٹ میں؟ یہ تو پیروں کے پیر ہیں، یہ پیروں کے پیر ہیں؟ پیروں کے پیر ہیں، آپ زندہ بیت پیر ہیں یہاں پہ؟ بیت ہیں یہاں، بیت ہیں یہاں پہ؟ کیا حاصل ہوا بیت سے پہلے اور بعد میں، کیا فرق پڑا؟ سکون ملتا ہے بہت۔ اسلام آباد میں نہیں ملتا؟ جو یہاں ملتا ہے وہ وہاں نہیں ملتا۔ وہاں نہیں ملتا؟ کیا چیز سب سے زیادہ سکون دیتی ہے؟ یہ ذکر جو ہے یہ بہت سکون دیتا ہے۔ اگر یہ ذکر گھر پہ بیٹھ کے کریں تو سکون آتا ہے؟ نہیں، گھر میں نہیں ہوتا، یہاں آتا ہے؟ یہاں سے آٹو کی پل کراس کریں گے تو نہیں آئے گا، ادھر آئے گا تو فاٹک سے پار نہیں آئے گا۔ السلام علیکم حضرت، آپ کا وعلیکم نام؟ السلام، محسن اقبال حسینی جہلم سے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سکون ملتا ہے آ کے، جی جی، یہ سکون ان کا ذہنی ایک خیال ہے یا واقعی ان جگہوں سے سکون ہوتا ہے، اور اس کا علم کیسے ہوتا ہے کہ یہ پیر سچا ہے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی ہمیں دربار عالیہ گمکول شریف کھینچ چلاتا ہے کہ یہاں پر ذکر کی جو برکت ہے، جو کیفیت ہے، آپ اچھا یہاں پہ نا حضرت ایک اور برکت کی بہت بڑی وجہ ہے، جی جی، وہ وجہ پتہ ہے کہ یہاں پہ سنت رسول کیسے پوری ہو رہی ہے؟ ہر آنے والا جو ہے نا وہ چاہے آدھی کھجور لے کر جائے وہ کچھ کھا کے ضرور جاتا ہے، کچھ کھا کے ضرور جاتا ہے، کیونکہ ان کے آپ مرشد سنت پہ رہیں گے نا تو اللہ برکت ضرور ڈالے گا۔ دیکھیں یہی خواتین حضرات، دیکھیں کیسی خوبصورت بات ہے کہ جب آپ مدینہ جائیں اور یا مکہ جائیں اور رمضان ہو خاص طور پہ، تو یقین کیجئے آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو تو آپ کو سحری بھی ملتی ہے اور افطاری بھی ملتی ہے، اور لوگ آپ کے پلو پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ آپ میری طرف آئیے اور میری طرف آئیے۔ حضرت سامنے آئیے گا، کیسے ہیں آپ؟ کہاں سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے ہے، لوہی کے یار گجرانوالہ سے تو کیا کرنے آیا؟ اپنے پیر کے در پہ آئے ہیں۔ تو گجرانوالہ میں اتنے سارے پیر ہیں، کسی کے در پہ چلا جاتا ہے میرا پتر کو ہارٹ اتنا لمبا سفر کر کے تو آیا ہے، کیوں؟ اچھا یہ بتا پیر صاحب کے لیے کیا لایا تو؟ پیر صاحب کے لیے میں مطلب اپنا سب کچھ میں مطلب قربان کرنے کے لیے مطلب آیا ہوں ادھر۔ مطلب پیر صاحب نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ذکر اللہ کے بدلے مطلب تو۔ اچھا یہ جو بات ہے نا اس بچے کی، کیسی خوبصورت، کیسی سادہ بات ہے، کیسی سادہ بات ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس کچھ تھا نہیں، ہاں، لیکن جب ابو جہل نے کہا نا کہ دیکھو تیرا رسول کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں محمد کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد کہہ رہے ہیں نا تو بے شک سچ ہے۔ یہاں پہ ابو بکر جو ہے نا وہ صدیق بن گئے، سچے آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے۔ یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا یار، اس میں گجرانوالہ ہو، لاہور ہو، کمالیہ ہو، ملتان ہو، کوہاٹ ہو، یہ فرق ہی نہیں پڑتا، فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو آپ پتہ کیا کرو کہ سارا ملک جو ہے نا وہ گمگول جیسا ہو جائے، سارا ملک ایسا ہو جائے۔ نسبتوں کی آپ نے بات کی تو نسبتوں کی بات پہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ یا تو اتنی بات ختم بھی کر دینا تو مکمل ہے، یہ پیغام ہے جو گھمگول سے جائے گا کہ ابو بکر صدیق نے امام کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کی داڑھی پہ حسین کے پاؤں لگ رہے ہیں، آپ یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے ظالم، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ یہ وہ نواسہ ہے جسے رسول کائنات اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ تو نسبتوں کی آپ بات نے کی کہ رسول کائنات کے خون کے ساتھ اتنا پیار ہے، تاجدار صداقت کی عظمت کو دیکھیے، کیا بات ہے یار۔ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق اور ایک طرف امام، جن کے پاؤں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے اور ہمیشہ کیا کہتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی آتے تھے تو کہتے تھے آپ کے بیٹے، آپ کے بیٹے۔ کیونکہ اتنی خوبصورت بات ہوئی ہے نا، اس بات پہ رخصت آپ سے لیتا ہوں کہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے تمام مسائل کو اپنے رسول اور سیدہ زینب کی چادر کے صدقے میں حل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا، محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ خواتین حضرات، یہ وہ غار کا چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں کے حضرت صاحب جو ہیں زندہ پیر جو ہیں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، لیکن یہاں پر جب وہ تشریف لائے تو یہاں پہ وہ آئے جب 1952 میں غار کے اوپر بیٹھتے تھے، پھر یہ غار ملی، پہاڑ کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، یہاں بیٹھ کے انہوں نے بنیادی طور پہ
وہ چلا کاٹا کہوں یا وہ عبادات کی جس کے بعد ان کو رہنمائی بھی ملی، روشنی بھی ملی. اور یہ جو سارا سلسلہ ہے اس پہ یہ ابھی اس پہ وائٹ واش تو ہوا ہے لیکن یہ اوریجنل ہے وہی غار جو کہ آپ کے زمانے ہوا کرتی تھی. اور یہاں پہ لوگ آج کل اب عقیدت کے لیے بھی بیٹھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. حضرت شبیر کی ہے ذات اتنی عظیم، حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا میں شیخ خوش خصال لے، میدان کربلا میں شیخ خوش خصال. بہت سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. حضرت آپ کا نام؟ میرا نام جنید ہے. آپ کہاں سے ہیں جنید؟ میں پنڈی گیپ سے تعلق رکھتا ہوں، ڈسٹرکٹ کٹک. اچھا حضرت آپ نے عمر گزاری اس ملک کے اندر ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے. یہ فرمائیے کہ اس ملک کے مسائل جو آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ درگاہوں سے حل ہوں گے کیا؟ سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے تکبر ہے، غرور ہے، ہمارے اندر انا ہے. آج ہمارے ملک میں جتنی بھی گڑبڑ ہو رہی ہے نا جی، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں. یہ میں ہمیں کھا رہی ہے، میں کھا رہی ہے جی. میں کو ختم کرنا ہوگا، دوسروں کا عزت کرنی ہوگی، احترام کرنا ہوگا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صحیح، بڑی اچھی بات کی. محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کے ڈالی. محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن. کیا نام ہے تمہارا؟ سید ارباز شاہ. شاہ جی آپ منقبت پڑھتے ہیں؟ جی. کہ نعت پڑھتے ہیں کہ حمد پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اس وقت؟ کیا سناؤ گے اس وقت؟ تو میں اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں 2 اشعار منقبت کے پیش کروں گا. واہ واہ واہ. یہ جوتے کیوں اتارے تو نے پہلے تو یہ بتا دیں. ادب کا پہلا کام ہے. کیا بات ہے، ادب ہوگا تو کامیابی ہوگی. بسم اللہ کرو. میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا، میرے ہاتھ کٹورا کھنڈ دا، زندہ پیر مرادا شاباش. ونڈ دا شانا والے پیرا ہو. ماشاءاللہ بڑا اچھا پڑھا. ہو پیرا میرے ہاتھ گری دیاں پھوٹیاں، زندہ پیر سچے تے میں جھوٹیاں، زندہ پیر سچے تے میں جھوٹیاں، شانہ والے پیرا ہو پیرا ہو پیرا پیرا ہو. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. واہ 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 یار، شاباش شاباش شاباش. خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی، خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. حضرت بلال نے. خواتین حضرات، ہر جگہ کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، ہر دربار ہر مجلس پہ جب جائیں تو اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. ظاہر ہے اپنے ذکر کا ایک طریقہ بھی الگ الگ ہوتا ہے. اس دربار پہ ختم خواجگان جو ہے اس میں بھی ہم شامل ہوں گے. اور پھر جب محفل نعت ہوگی تو یہ غور فرمائیے کہ یہاں کی خصوصیت ہے کہ عاشق رسول جو ہیں یہاں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، دل جو ہیں وہ لبریز ہیں. پھر نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں یہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن سب سے زیادہ اعلیٰ اور خوبصورت بات کہ یہاں پڑھنے والے جب آتے ہیں تو یقین کیجئے وہ بغیر کسی غرض کے آتے ہیں اور اتنی دور کا سفر کر کے کوہاٹ پہنچتے ہیں. اور پھر جب نعت پڑھتے ہیں تو آپ کو سن کے اندازہ ہوگا کہ وہ اپنی منہ اور زبان سے نہیں، وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں. آئیے ان مجالس میں شامل ہوتے ہیں. اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے، اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह वालों की, जिनको कि हम अल्लाह के वली कहते हैं, इनका एक अपना मजाज होता है। हज़रत बहलूल दाना रहमा को देखिए, कब्रस्तान में बैठे हैं और कब्र के अंदर पाँव लटका के बैठे हैं, और लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कहा कि ये लोग जो हैं ये मुझे तंग नहीं करते, मुझसे कुछ पूछते नहीं हैं। अब ये मजाज जो है अल्लाह के वलियों का देखिए आज भी खानकाहों को आप पे मिलेगा। उनकी सादगी और उनका इल्म जो है, इस पे आपकी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद दुनिया से कता ताल्लुक़ होना और सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारना और हर आने वाले को मिलना। यकीन कीजिए, आपके घर में 50 मेहमान भी अगर रोज़ आएँ तो आप दूसरे दिन जो हैं वो आजिज़ आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हज़ारों बल्कि सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं, और जो भी शख्स जो है वो गद्दी पे बैठा होता है, जो लोगों से मुलाकातें करता है, वो सबके साथ खंदा पेशानी से पेश आता है। मैं कहता हूँ इससे बड़ा अल्लाह का वली और क्या होगा कि वो खलकत की खिदमत कर रहा हो। ख़वातीन हज़रात, जो घमगोल शरीफ है कोहाट में, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये नाम भी, जहाँ तक मेरी राय है, मेरी मालूमात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदा पीर हज़रत शाह साहब को अता फरमाया। उनके पोते हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं हबीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। शाह साहब खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शाह साहब, ये फरमाइए कि एक तो ज़िंदा पीर का नाम जो है वो बड़ा एकदम अचंबा सा देता है, हैरत देता है कि ये क्या नाम है, और फिर ये कि ये घमगोल जो है ये अरबी का लफ्ज़ तो यकीनन नहीं है, तो ये अता आपको कैसे हुआ? पीर साहब फरमाया करते थे कि मैं जब 1952 में हज पे गया तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाके मैंने उनसे हुक्म पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो उन्होंने ये जगह का तयन उन्होंने किया, इल्हाम में बताई, और ये फरमाया कि ज़िंदा पीर का लक़ब उनसे मिला, और ये गमकोल इस वादी का असल नाम था। यहाँ उस वक़्त कोई भी, पीर साहब फरमाते थे कि इस ज़मीन ने फरियाद की होगी कि यहाँ कोई भी ज़िक्र करने वाला नहीं है, कोई सजदा करने वाला नहीं है। तो उनके हुक्म से पीर साहब यहाँ आए, तो ये ज़िंदा पीर का लक़ब, वैसे तो हर वली ज़िंदा है, बेशक कुरान हर से शहीद साबित ज़िंदा है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ज़िंदा पीर का एक मखसूस लक़ब जो है ना, इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से अता हुआ, और ये जगह बताई गई। पीर साहब फरमाते हैं जब मैं यहाँ आया तो बेअबान जंगल था, कोई चीज़ किसी के लिए, मतलब कोई दरगाह नहीं थी, कोई मस्जिद नहीं थी कि मैं कोई आसरा लेता। मैं तवक्कल पे आया खुदा की रज़ा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और ये भी फरमाया करते थे कि मैंने खुदा को कहा कि मैं भी आज के बाद आपका मेहमान हूँ। वाह, और ये जगह जो है वो अब आबाद हो गई। हाँ जी, और फिर जो है कहते हैं कि मुझे आवाज़ आई गैब से कि मैंने मखलूक खुदा को फैज़ देने के लिए आपको भेजा, आप दरवाज़ा खोलें और बाहर आए। जब बाहर आए तो गार से बाहर आए, गार से बाहर आए। फरमाने लगे कि जब मैं आया तो हर किस्म की मखलूक थी। तो वहाँ से मुलाकात का सिलसिला जो शुरू हुआ आज आपके सामने है, ये हज़ारों दुनिया आती है। हज़रत तो अपने मुर्शिद के पास जब गए और उन्होंने कहा कि मैं तो 100 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ, हाँ, ये ज़रा फरमाइए क्या वाक़या है? ये हमारे कोहाट के डिस्ट्रिक्ट खतीब थे मीर आलम शाह साहब, ये बनूरी फैमिली से उनका तल्लक था। वो गए ख्वाजा कासिम मोड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो उन्होंने पीर साहब का नाम लिया और बताया कि इस तरीके से, तो हज़रत शाह साहब का जिक्र हाँ किया। जी, उनका जिक्र किया और नाम लिया। तो उन्होंने उस वक़्त फरमाया था कि मैं उनके छकोर में रोटी बहुत देखता हूँ। अच्छा, हाँ जी, जो कि सच देखते थे, आज यहाँ पे रोटी बहुत है। तो मतलब वो उस वक़्त ये फरमाया था कि मैं उनके छकोर में रोटी बहुत देखता हूँ। तो ये नहीं कहा कि वो यहाँ आएंगे या बैत होंगे, उस वक़्त उन्हें उनसे बात नहीं की। इमाम अली अल हक साहब की ज़ियारत है सियालकोट में, तो वहाँ पीर साहब मुराकबे में बैठे थे, तो वहाँ से उनको हुक्म हुआ कि आपका फैज़ मोड़ा शरीफ में ख्वाजा कासिम मोड़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास। पीर साहब फिर वहाँ आए, तो फिर उनसे उनके पोते पीर मुबारक खान साहब उनकी ड्यूटी किया करते थे, दरबानी का फ़राइज़ अंजाम देते थे, खिदमतगार थे। हाँ जी, तो उन्होंने जब बताया कि इस तरीके से ये आए हैं पीर साहब आपके पास, तो उन्होंने फरमाया कि मैं इनका पूरी ज़िंदगी मैंने इनके इंतज़ार में गुजारी कि मैं आएंगे और मैं अपना फैज़ इनको मुंतकिल करूँगा। बहसियत एक फ़र्द खानकाह का आपको सबसे ज़्यादा हज़रत शाह साहब की क्या तालीमात हैं जो असर करती हैं?
قبلہ پیر صاحب یہ زیادہ تر یہ فرماتے تھے کہ نماز پڑھا کریں، اور باقی ان کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان خدا کا خوف پیدا کرے اور مخلوق خدا کا خیال کرے اور اللہ کی صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ شاہ صاحب جتنی مخلوق کی خدمت میں نے یہاں دربار پہ دیکھی، یقین کیجیے میری عمر ہوگی درباروں پہ پھرتے ہوئے، میں نے اتنی زیادہ خدمت کبھی کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ توفیق دے کے رکھے۔ حضرت انتہائی ادب کے ساتھ، اگر آپ اس بات کا جواب نہ بھی دینا چاہیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا، انسان جتنا مرضی ایمان رکھتا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی ابراہیم تھے جب ان کی روح اللہ نے قبض کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ سے جب آپ کا بیٹا رخصت ہوا اور جوانی میں رخصت ہوا، آپ کے ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ ایمان کی یہی کیفیت تھی کہ خدا کا حکم ہی ایسے ہے، اس پہ انسان کو صبر کرنا پڑے گا۔ خدا کی جس میں رضا شامل ہو انسان کو اس میں شاکر رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ شاہ جی، میں ظاہر ہے آپ کی بات پہ میرا یقین ہے، میں یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں خواتین حضرات، یقین کیجئے کہ اگر یہ بات شاہ صاحب کے دل سے نکل رہی ہے نا، جو کہ یقیناً نکل رہی ہے، تو اس سے بڑی ولایت کی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ولیوں کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا یہی مزاج رہا ہے کہ جو اللہ نے کر دیا شکر گزاری کر لی۔ ایک دنیاوی غم تو زندگی بھر رہتا ہے، وہ تو خیر ظاہر ہے، ایک وہ تو رہتا ہے۔ باپ بیٹے کا ایک رشتہ تو ہوتا ہے، تو وہ تو پھر ہے ہی ہے۔ شاہ صاحب یقین کیجئے آپ کی باتوں سے نا ایک دل کا سکون جو ہے نا وہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکات جو ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے۔ میں بہت دعا گو ہوں آپ کے لیے، اور آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے لیے، اور آنے والے وقت کے لیے، اور خاص طور پہ پاکستان اس حالت میں جو گزر رہا ہے جس میں کہ ہماری فوج جو ہے وہ جنگ میں ملوث ہے، سیلاب زدگان جو ہیں وہ ایک طرف مصیبت میں کھڑے ہیں، آئی ڈی پیز جو ہیں ان کا، اور اسلام آباد جو ہے ان کا، ہر طرف سے ایک پریشر ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے لیے آسانیاں دعا کریں، دعا کریں، بسم اللہ، دعا کریں اللہ اس ملک کو ہمیشہ، خدا ہمیشہ اللہ اپنے فضل سے آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے، رسول پاک کے صدقے، خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے، خواتین حضرات، گھمگول کی جامعہ مسجد جہاں پہ دربار شریف ہے حضرت کا، وہاں پہ جو امام مسجد ہیں خالد اقبال صاحب نقشبندی، ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایک کامل پیر کی تلاش کیسے کرتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیر کامل ہے؟ اس میں نشانی حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ جس شخص کا آپ چہرہ دیکھیں خدا یاد آ جائے، سمجھ لیں خدا کا بندہ ہے اور وہ ولی کامل ہے۔ اچھا، یہ جو مقام کہتے ہیں ہم کہ اس ولی کا مقام بڑا ہے، کوئی کتب کے معیار پہ ہے، کوئی مجدد ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی، یہ مقام کیسے تعین ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس مقام پہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر جتنا کوئی زیادہ عمل پیرا ہے، زود تقوی کے حوالے سے جتنا کوئی مضبوط ہے، اتنا ہی اس کا مقام بڑا ہے۔ اس کے تقوی سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ یہ پہچان آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے۔ مرید کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہیں پیر کے لیے؟ مرید صادق کے لیے یہی شرائط ہیں کہ وہ جب بیعت کر لیتا ہے تو وہ پھر پیر کا مطیع ہو، اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ اچھا، پیر حاضر ہو یا پردہ فرما جائے تو مرید کے لیے حاضری کے کوئی آداب بھی ہوتے ہیں؟ تو جس طرح ظاہری زندگی میں حاضری کے آداب ہیں، اسی طرح آپ کے وصال کے بعد بھی حاضری کے مرید کے لیے وہی آداب ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی پیر صاحبان ہیں یا نہیں بھی ہیں تو مذہبی رنگ میں ہم تو بہت زیادہ لباس پہنتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اختصار اچھی چیز ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میرے کفن اسی لباس میں دے دیا جائے، کیونکہ کفن سے نہیں میرے اعمال سے قبر میں کشادگی ہوگی اور رات ہوگی۔ سر، کرامات کیا ضروری ہیں کسی ولی کے لیے؟ نہیں، کرامات کا تو بہت کم درجہ ہے استقامت کے حوالے سے۔ استقامت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو استقامت والا کامل بزرگ ہے وہ کرامت کو اتنی حیثیت نہیں سمجھتا، اور جب ضرورت پڑے کسی باطل کو حق دکھانے کی تو پھر نبی بھی وجہ دکھاتا ہے اور ولی بھی کرامت دکھاتا ہے۔ کشف کس چیز کو کہتے ہیں؟ کشف جو ہے وہ ایک خاص قلبی کیفیت ہے جو اظہار، وہی علم دنی کے حوالے سے بات ہے کہ اس پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے محمد ناس پہ نہیں ظاہر ہوتی۔ صاحب کشف ابھی یہاں کھڑا ہے تو صاحب مزار کا حال جان لے،
یہ کشف والے کی بات. مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، میں نے آپ سے ابھی بڑی ضروری بات کرنی ہے. حضرت یہاں پہ بھائی اتنی خوبصورتی کے ساتھ کام ہوا ہے جی کہ یقین کیجئے کہ آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھہرتی نہیں ہیں. جی مجھے کچھ فرمائیے گا کہ یہاں پہ یہ کام کس نے کیا اور کن چیزوں سے کیا اور کتنا خرچہ آیا؟ یہ جب حضور قبلہ عالم نے دنیا سے تشریف لے گئے نا، پردہ فرمایا، تو یہ وہ جگہ ہے، اس کے سامنے حضور کا حجرہ مبارک تھا. تو اکثر آپ جب مسجد سے تشریف لایا کرتے تو یہاں پہ کھڑے ہو جاتے اور اس جگہ کو زمین سے لے کے ٹاپ تک ایسے ان کی نظر مبارک جاتی تھی جتنی اس کی ہائٹ ہے. تو ہم اکثر سوچتے کہ یہ جگہ دیکھ کے اکثر آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو بھی آ جاتے. تو یہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو یہ جن سے آپ مل کے آئے ہیں حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب نے، تو انہوں نے ایک آرکیٹیکٹ تھے، MD جنرل چلے گئے دنیا سے CDA میں، ان کا ہی بڑا نام اس وقت بولتا تھا. ان کو بلایا تو نقشہ بنوایا، تو انہوں نے ایک گنبد اور ایک برآمدہ بنا کے لے آئے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر صاحب تو ایسے نہیں تھے، جس طرح میرے پیر صاحب خوبصورت تھے اس طرح کی بلڈنگ ہونی چاہیے. پھر ہمارے ایک دیوان صاحب ہیں، ان کو ترکی بھیجا، پھر شام بھیجا، بہت سی جگہ سے جا کے ہم نے اس کا ڈیزائن لیا. اور اس کے سونا بھی استعمال ہوا؟ جی بالکل، یہ سامنے آپ انوس جل رہا ہے، اس پہ سونا لگا ہوا ہے. ماشاءاللہ. حضرت زندہ پیر کے لیے فاتحہ پڑھنی اور دعا بھی کرنی ہے کیونکہ پیر زندہ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ فاتحہ بھی پڑھیے اور دعا بھی فرمائیے ہمارے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی، خاص طور پہ جن حالات میں سے آج گزر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، ایسا نہیں آپ سبحان اللہ. رکھی بنیاد جس گھم کھول کی اس ماحول ہو نہیں سکتی بیان تعریف اس ماحول نیا مجھ کو شعور زندگی دے دے. خواتین حضرات، آج یہاں کوہاٹ میں اس جگہ جب آئے تو یقین کیجیے پہاڑوں کے اندر اس ویران جگہ کو کوئی آباد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہو. یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں آتے ہیں، روز آتے ہیں، اور جس انداز سے ان کا یہاں خیر مقدم کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو یہاں پہ دعوت دی جاتی ہے، یقین کیجئے کہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت نہ ہو ان ولیوں پہ، اس کے سوا اس کا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ بغیر کسی وسیلے کے خدا اس ویرانے میں، جنگل میں منگل کا سما پیدا کرتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو بہت آسانیاں دے، بہت آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ پاکستان کو ضرور یاد کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.